दो सदक़े ऐसे हैं जो आपकी दुआ कबूल करवा सकते हैं। दो सदक़े ऐसे हैं जो रिज़्क़ में बरकत ला सकते हैं। क्या आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, रिज़्क़ आता है लेकिन ख़त्म हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि दो सदक़े ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बन सकते हैं। दो सदक़े ऐसे हैं जो आपके रिज़्क़ में बरकत ला सकते हैं। दो सदक़े ऐसे हैं जो आपके घर से तंगी को आसानी में बदलने का सबब बन सकते हैं। तो क्या आप उन्हें जानना चाहेंगे? ज़रा अपने दिल से ये सवाल कीजिए, अगर वाकई सिर्फ दो ऐसे सदक़े हों जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और फिर अल्लाह ताला की रहमत आपकी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा महसूस होने लगे, तो क्या ये जानना ज़रूरी नहीं कि वो दो सदक़े आखिर है कौन से? आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी बना पर बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत उनके नसीब में नहीं होती। दुआएं बहुत मांगते हैं लेकिन कबूलियत का इंतज़ार तवील हो जाता है। एक सवाल का जवाब अपने दिल में ज़रूर दीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने तहज्जुद में दुआ मांगी, नमाज के बाद हाथ उठाए, बार बार अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरत बयान की, मगर वक्त गुजरता गया और वो दुआ पूरी होती नज़र ना आई? या कभी ऐसा हुआ है कि तनख्वाह मिली, कारोबार में नफ़ा हुआ, कोई रकम हाथ आई, लेकिन चंद ही दिनों बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। आपने सोचा भी होगा आखिर ये पैसा कहाँ गया, आखिर बरकत क्यों नहीं रही, आखिर कुछ लोगों के थोड़े से वसाइल में भी सुकून क्यों होता है और कुछ लोगों के ज़्यादा वसाइल उन्हें इत्मीनान क्यों नहीं दे पाते। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, इन सवालों का ताल्लुक़ सिर्फ आमदनी से नहीं बल्कि बरकत से है। और आज की गुफ्तगू इन्हीं दो सदक़ों के गिर्द घूम रही है जिन्हें बहुत से लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये सवाल फिर वही होता है कि दो सदक़े कौन से हैं जो बरकत का सबब बनते हैं? क्या वाकई ऐसे दो सदक़े हैं जिनके बारे में कुरान और सुन्नत हमें एक ख़ास पैगाम देते हैं? इंशाअल्लाह हम इस राज तक ज़रूर पहुँचेंगे, लेकिन पहले एक अहम हकीकत को समझना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार अपनी राह में खर्च करने वालों की फजीलत बयान फरमाई है। अल्लाह ताला बंदे के इखलास को देखते हैं, रकम की मिकदार को नहीं। एक शख्स हज़ारों खर्च करे लेकिन दिल में दिखावा हो और दूसरा मामूली सी चीज़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दे दे, तो अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का मयार नीयत होती है। यही वजह है कि सदका सिर्फ माल का लेन देन नहीं बल्कि ईमान, इत्तमाद और अल्लाह ताला के वादों पर यकीन का नाम है। लेकिन आज हम आम सदक़े की बात नहीं कर रहे, आज हम उन दो सदक़ों की बात कर रहे हैं जिन्हें अगर आप अपनी आदत बना लें तो इंशाअल्लाह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम हमेशा कहते हैं जब हालात बेहतर होंगे तब सदका करेंगे, जब कारोबार चल पड़ेगा तब अल्लाह की राह में देंगे, जब कर्ज उतर जाएगा तब खर्च करेंगे, जब बचत हो जाएगी तब किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया अगर हर शख्स यही सोचता रहे तो फिर अल्लाह ताला के बंदों की मदद कौन करेगा? अगर हम अल्लाह ताला की राह में देने को हमेशा कल पर टालते रहे तो क्या मुमकिन नहीं कि बरकत भी हमसे दूर होती चली जाए? यही वजह है कि आज की इस गुफ्तगू में हम बार बार इन दो सदक़ों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसे सदक़े हैं जिन्हें करने से ज़रूरी नहीं कि आप बहुत मालदार हों, बल्कि हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग रोज़ाना उन्हें कर सकते हैं मगर उन्हें उनकी असल अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होता। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, कभी ये ना सोचिए कि अल्लाह ताला को आपके माल की ज़रूरत है। अल्लाह ताला तो पूरी कायनात के मालिक हैं, वो तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं जब मैं अपने बंदे को अता करता हूँ क्या वो मेरी मखलूक के साथ भी खैर खवाई करता है या नहीं। यही वो इम्तिहान है जिसमें कामयाब होने वाले लोगों की ज़िंदगियों में अजीब बरकतें उतरती हैं और इन्हीं बरकतों का ताल्लुक़ इन दो सदक़ों से भी होता है जिनके बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। शायद आप उस वक्त सोच ये रहे होंगे कि आखिर दो सदक़े कौन से हैं। यकीन जाने अगर आप आखिर तक हमारे साथ रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये दो सदक़े सिर्फ इबादत नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने वाली आदत बन सकते हैं। एक और सवाल अपने दिल से ज़रूर कीजिए, अगर वाकई आपको यकीन हो जाए कि सिर्फ दो आसान सदक़े ऐसे हैं जिन्हें मामूल बनाकर आप अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकते हैं, दुआओं की कबूलियत की उम्मीद बढ़ा सकते हैं और रिज़्क़ में बरकत के असबाब इख्तियार कर सकते हैं, तो क्या आप उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे?
شاید آپ کہیں کہ ضرور بنائیں گے، لیکن پہلے تو معلوم یہ ہو کہ وہ 2 صدقے کون سے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب یہاں ایک بات بہت غور سے سنیے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے یہ وعدہ کرے تو میری راہ میں دو، میں تمہیں اس سے کئی زیادہ عطا کروں گا، تو کیا اس سے بڑی خوشخبری کوئی ہو سکتی ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین تو رکھتے ہیں، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں اگر آج دے دیا تو کل میرے پاس کیا بچے گا؟ اگر میں اپنے رزق میں سے کچھ نکال دیا تو کہیں میری اپنی ضرورتیں پوری نہ ہو سکے۔ یہی وہ سوچ ہے جو انسان کو برکت سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ برکت صرف جمع کرنے سے نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے۔ اور اس لیے میں آج بار بار آپ کو ان 2 صدقے کے بارے میں بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ 2 صدقے صرف خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کا اعلان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن ابھی ذرا صبر کیجیے، کیونکہ ان 2 صدقوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ان کے اثرات کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو نہیں کم کرتا۔ یہ تو وہ حدیث ہے جسے ہم سب نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن شاید اس پر یقین کے ساتھ عمل نہیں کیا، جس یقین کا تقاضا ہے۔ ہم ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ جیب سے کچھ رقم نکل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ راستے دیکھتے ہیں جہاں سے وہ اس سے کئی زیادہ واپسی عطا فرماتے ہیں، کبھی بیماری سے حفاظت کی صورت میں، کبھی اچانک آنے والی آسانی کی صورت میں، کبھی بچوں کے نصیب میں خیر کی صورت میں، اور کبھی ایسے رزق کی صورت میں جس کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی برکت ہے اور یہی وہ نعمت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان 2 صدقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگ معمولی آمدنی کے باوجود ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ لاکھوں کما کر بھی پریشان رہتے ہیں۔ اس فرق کو صرف حساب کی زبان میں نہیں سمجھا جا سکتا، یہ فرق اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی برکت کا فرق ہے۔ برکت وہ ہے جو تھوڑے کو کافی بنا دیتی ہے، اور بے برکتی وہ ہے جو زیادہ کو بھی ناکافی بنا دیتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ اللہ تعالیٰ سے صرف زیادہ رزق نہیں بلکہ برکت رزق مانگتے ہیں تو پھر ان 2 صدقوں کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی ہماری آج کی گفتگو کا اصل موضوع ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ آپ کے دروازے پر ایک ضرورت مند کھڑا ہے۔ وہ شاید کچھ مانگ نہیں رہا، لیکن اس کی حالت خود اس کی ضرورت بیان کر رہی ہے۔ یا آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو گرمی کی شدت میں تھکا ہوا ہے، لیکن آپ خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ ذرا یہ بھی سوچیں، اگر آپ اسی لمحے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھا لیتے تو شاید وہی قدم آسمانوں میں آپ کے نام اعمال کا رخ بدل دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بار بار ان 2 صدقوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق صرف کسی ایک انسان سے نہیں، کی مدد سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے سے ہے۔ اور یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، شیطان انسان کو سب سے پہلے جس چیز سے روکتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی حالات اچھے نہیں، ابھی انتظار کرو، ابھی خود سنبھالو، پھر صدقہ کر لینا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر شخص اس انتظار میں بیٹھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا سہارا کون بنے گا؟ اس لیے کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو حالات کے اچھے ہونے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹا سا قدم بھی فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ اور انہی چھوٹے قدموں میں وہ 2 صدقے بھی شامل ہے جن کا وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھا۔ اب شاید آپ کے دل میں یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہوگا، آخر وہ صدقے کون سے ہیں؟ کیا وہ بہت مشکل ہے؟ کیا ان کے لیے زیادہ مال چاہیے؟ یا کیا ہر شخص انہیں کر سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں ان دونوں صدقوں کو ایک مزدور بھی کر سکتا ہے، ایک طالب علم بھی، ایک دکاندار بھی، ایک گھریلو خاتون بھی، بلکہ وہ شخص بھی جس کے پاس دولت نہیں مگر دل میں اخلاص موجود ہے، تو شاید آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب آئیں ان 2 صدقوں کی طرف جن کا ہم آغاز ذکر کر رہے تھے۔ یہ 2 ایسے اعمال ہیں جنہیں اپنانے کے لیے نہ بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص موقع کی، بلکہ صرف اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت چاہیے۔ یاد رکھیں، قرآن اور حدیث میں ان اعمال کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن دعا کی قبولیت اور رزق میں برکت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور معیشت سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل بذات خود اس کی ضمانت نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے اہم اسباب میں سے ہے۔ پہلا صدقہ، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے جن اعمال کو انسانیت کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا ہے، ان میں سے بھوکے کو کھانا کھلانا ایک عظیم عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ انہیں خود بھی اس کھانے کی ضرورت
ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل قیمت کھانے کی نہیں بلکہ اس کے جذبے کی ہے جس کے ساتھ وہ کسی ضرورت مند تک پہنچایا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص پورا دن محنت کرتا ہے مگر شام کو اس کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں۔ ایک ماں اپنے بچوں کو بہلانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان دروازے پر کھانے کا ایک بہترین برتن پہنچا دے تو یہ صرف ایک پلیٹ کھانا نہیں رہتا بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید، ایک پریشان گھر کے لیے سکون اور ایک ضرورت مند کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سلام پھیلانے، رشتہ داری نبھانے، رات کو عبادت کرنے اور کھانا کھلانے کی ترغیب دی اور بتایا یہ اعمال جنت کی طرف لے جانے والے راستوں میں سے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا صرف سماجی خدمت نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے۔ اگر آج ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں ضرور ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی تعمیراتی جگہ پر کام کرنے والا مزدور ہو، کوئی یتیم بچہ ہو، کوئی بیمار شخص ہو یا کوئی ایسا خاندان ہو جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر ہم ہر ہفتے یا ہر مہینے اپنے استطاعت کے مطابق کسی ایک ضرورت مند کو بھی کھانا کھلانے کی عادت بنا لے تو یہ چھوٹا سا معاشرے میں محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اعمال کو ان کی ظاہری قیمت سے نہیں بلکہ اخلاص سے قبول فرماتے ہیں۔ ممکن ہے ایک سادہ سی روٹی اور سالن جو خالص نیت سے دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ اس کے لیے کھانے کی مقدار سے زیادہ اپنی نیت کی اصلاح کیجیے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی بھوکے کی ضرورت پوری کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل میں رحم، سخاوت اور شکر جیسی صفات کو بھی زندہ کرتا ہے اور یہی صفات انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سرمایہ بنتی ہے۔ دوسرا صدقہ پیاسے کو پانی پلانا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، اس لیے کسی پیاسے کو پانی پلانا محض ایک خدمت نہیں بلکہ زندگی کی بنیادی ضرورت پوری کرنے کا عمل ہے اور اسلام نے اس عمل کی بہت ترغیب دی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا، ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بہت پسند فرمایا اور اسے اجر عطا فرمایا۔ اس روایت سے علماء نے یہ سبق بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جب ایک جانور پر رحم کرنے کا اتنا بڑا اجر ہو سکتا ہے تو ایک انسان کی پیاس بجھانے کی فضیلت کا اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے۔ گرمی کے دنوں میں ذرا سوچئے، ایک مزدور دھوپ میں کام کر رہا ہے، ایک مسافر سفر سے تھکا ہوا ہے یا کوئی بزرگ شخص راستے میں پیاس محسوس کر رہا ہے۔ اگر آپ انہیں ٹھنڈا پانی پیش کر دیں تو شاید یہ آپ کے لیے چند لمحوں کا کام ہو لیکن اس شخص کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت بن جائے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، نیکی کے مواقع کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی تو کسی مسجد، مدرسے، اسپتال یا عوامی مقام پر پانی کا انتظام کرنا بھی جاری رہنے والی نیکیوں میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا اجر ملتا رہے گا۔ لیکن اگر اتنی استطاعت نہ ہو تو ایک بوتل پانی کسی پیاسے کو پیش کرنا بھی یقیناً ایک قابل قدر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے اور چھوٹے عمل کا معیار صرف ظاہری حجم نہیں بلکہ اخلاص، تقوی اور نیت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے تو اپنے روزمرہ معلومات میں سے یہ عادت شامل کر لیجئے، جہاں کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا موقع ملے وہاں پیچھے نہ ہٹیں، جہاں کسی پیاسے کو پانی پلانے کا موقع ملے وہاں اسے غنیمت جانیں۔ ممکن ہے یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی چھوٹے اعمال بندے کی مغفرت، رحمت اور بلندی درجات کا سبب بن جائیں۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم کسی عمل کے بارے میں یقین نہیں رکھتے کہ وہ لازماً ہماری ہر دعا قبول کرا دے گا یا ہر مشکل ختم کر دے گا، کیونکہ دعا کی قبولیت اور ہر نعمت کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کی معیت سے ہوتا ہے۔ البتہ قرآن اور سنت ہمیں یہ ضرور سکھاتے ہیں کہ صدقہ، خیر خواہی، سخاوت اور ضرورت مندوں کی مدد اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے عظیم اسباب ہیں۔ لہٰذا ان دو اعمال کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر اس سے خیر اور برکت کی امید صرف اپنے رب سے رکھیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ سیکشن میں کوئی ایک نام ضرور لکھ کر ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا